बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वजडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा लेक्चर है जी, ऑन डिमांड लेक्चर है, आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू एडिशन और माशरती उलूम और क्लास है जी चहारम। और आज हम चैप्टर नंबर जो है वो 13 का जो है ना वो मुकम्मल चैप्टर इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आज की ट्रेनिंग सेशन के अंदर आपको जो है ना वो ज़ूम पे पढ़ा दूँ। और जितने लोग भी साथ अटैच हैं तो आप लोगों के क्वेश्चंस मैं एंड पे लूँगा और कोशिश करूँगा कि उनको भी जो है ना वो साथ ऐड कर दूँ। और इसमें जो है ना वो जो लोग मेरे चैनल पर जो है ना वो न्यू हैं, उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। 2000 से ज़्यादा लेक्चर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। आप अगर प्राइवेट टीचर हैं, आप अगर पेरेंट्स हैं जो ख़ुद अपने बच्चों को होमवर्क करवाते हैं, या आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, या आप जो है वो अपने जो है ना नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो आप बेहतरीन जगह पर और बेहतरीन जो है वो प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। चलिए शुरू करते हैं जी। माशरती उलूम चहारम, यहाँ पर ये आपको पिक्चर जो है वो लेक्चरिंग स्टोरी के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबक नंबर 13 है जी हमारा। सबक नंबर 13 का आगाज़ करने से पहले जो इसमें हमें जो चीज़ें गौर तलब हैं और जिन चीज़ों का हमें यहाँ पे हमने जो है ना वो ख़ास तौर पे इस चैप्टर के अंदर हमने बच्चों को जो है ना वो जो बताना है, जो हमारे मकासद हैं, टीचिंग पैडागोजी है या टीचिंग मेथोडोलॉजी के हिसाब से उसको थोड़ा सा गाइड कर लें। टॉपिक है हमारा जी कदीम दुनिया का इंसान। कदीम दुनिया का जो इंसान है उसके मकासद के हिसाब से इस टॉपिक के सबक नंबर 13 के मकासद के हिसाब से इस सबक की तकमील के बाद तलबा व तालिबात, मैं बारहा ये जो है दुरुस्ती करवा चुका हूँ कि ये तलबा लिखा हुआ है, ये तलबा नहीं लिखा हुआ। तलबा जो होता है उसके अंदर तलबा और तालिबात दोनों शामिल होते हैं। आपने तलबा को अलग डिफ़ाइन करना हो तो ऐसी सूरत में ये है की जगह पे आप अलिफ लगाएंगे और एंड पे जो है वो हमज़ा आ जाएगा और ये बन जाएगा तलबा व तालिबात। इस काबिल हो जाएंगे कि तारीख़ की तारीफ़ कर सकें। हिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड व्हाट इज़ द टर्म, व्हाट इज़ द हिस्ट्री एज एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, उसके बारे में आपको डिटेल से बता सकें। और अगर वो बच्चा हिस्ट्री की तारीख़ हिस्ट्री की जो है ना तारीफ़ नहीं कर सकता, तारीख़ की वो तारीफ़ नहीं कर सकता, हिस्ट्री की डेफिनेशन बयान नहीं कर सकता, तो आप समझ लीजिए कि आपकी टीचिंग पैडागोजी के अंदर जो है वो ये कमी और ये ख़ामी है। उसके बाद है जी कदीम इंसान का तारुफ़ करवा सके। कदीम इंसान डिफरेंट तहज़ीबों के अंदर डिफरेंट जो है ना उसके जो है वो रहे हैं। कदीम इंसान की यहाँ पे मुराद ये है कि तहज़ीबों के एतबार से उसका जो है वो ताल्लुक़ क्या होगा। कदीम इंसान की हालात ज़िंदगी बयान कर सकें, वो भी उसके रिलेटेड हमने यहाँ पे सबक के अंदर डिटेल से हमने इनको जो है ना वो पढ़ना है। उसके बाद है जी कदीम आबादकारियों और उनके इलाकों का खोज लगा सकें। चूँकि ये एक चारम क्लास है, अगर ये छठी सातवीं होती तो फिर हम तहज़ीबों का जो है ना वो डिटेल में पढ़ते, लेकिन अगर चारम क्लास है तो आप उनको तहज़ीब का लफ्ज़ थोड़ा थोड़ा जो है ना वो समझा दें, बार बार 2-3 मरतबा इस्तेमाल करके उनके ज़हनों में बैठ जाएगा और अगली क्लासेस में जाके वो उनके लिए जो है ना वो दुरुस्त हो जाएगा और उनकी समझ में और उनकी जो है ना समझ बूझ के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है जी कदीम आबादकारियों और इनके इलाकों का खोज लगा सकें। उसके बाद है जी दुनिया के बड़े दरियाओं और समंदरी इलाकों के साथ पनपने वाली कदीम तहज़ीबों को शनाख्त कर सकें, जैसे कि मेसोपोटामिया, इसको मीसोपोटामिया नहीं पढ़ना, मेसोपोटामिया और वादी मिस्र और वादी सिंध। इन 3 तहज़ीबों को हमने यहाँ पर इस सबक के अंदर भी डिटेल में पढ़ना है। एक तो ये बात ज़हन में रखिए। उसके बाद है जी कदीम तहज़ीबों की आमद, तर्ज़ ज़िंदगी और ज़वाल को बयान कर सकें। इसमें भी हमने ये तीनों तहज़ीबें जो है ना पढ़नी है। मेसोपोटामिया के साथ जो है ना वादी मिस्र और वादी सिंध की तहज़ीब। अब आगे चलते हैं जी। ये सारे मकासद हैं। अगर आपकी जो है वो टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर या टीचिंग पैडागोजी के अंदर ये चीज़ें आपने इस चैप्टर के अंदर बच्चों को कवर करवाई हैं और उनके ज़हन के अंदर मौजूद हैं, और टीचर कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन करता है, काउंसलर क्वेश्चन करता है, या कोई चेकर इसके रिलेटेड जो है ना वो कोई आई हुई टीम क्वेश्चन करती है और उसको जो है ना वो कर लेते हैं, तो इट मीन के ये चीज़ आपने जो है ना वो बेहतर अंदाज से बच्चों को करवाई। अहम अल्फाज जो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें पहले नंबर पर है तहज़ीब व तमद्दुन।
تہذیب و تمدن جو ہوتا ہے بیسیکلی رہن سہن کا طریقہ کار اور طرز زندگی، یہ دونوں ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ مترادف کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ جو ہے وہ تہذیب و تمدن جو ہے نا وہ دونوں ڈائریکٹلی مترادفات ہیں، اور طرز زندگی رہن سہن کا طریقہ، زندگی کا طریقہ، عروج و زوال۔ عروج کہتے ہیں اوج کو، کسی قوم کا جو عروج ہوتا ہے، کسی قوم کے جو پیک پوائنٹ ہوتا ہے، کسی قوم کا جو ہے نا وہ اونچائی کا بہترین وقت ہوتا ہے، یا کسی قوم کا ہر اعتبار سے ترقی کا جو وقت ہوتا ہے، اور زوال کسی قوم کے جو ہے نا وہ مٹنے کا، منہدم ہونے کا جو وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سیم اور تھور دونوں جو ہے نا وہ زمین کے متعلقات ہیں، جو ہے نا وہ سیم اور تھور دونوں ہی زمین کے اندر کچھ نمکیات کی کمی یا بیشی کا سبب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین اپنی پیدائشی صلاحیتیں کھو بیٹھتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں اب ایگزیکٹ اس وقت جو ہے نا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ سیم غالباً وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر زمین کے اندر پانی کی جو ہے نا وہ بہتات ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر دلدلی سا علاقہ آ جاتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا کوئی چیز خاص طور پہ کاشت کرنا جو ہے نا وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور تھور جو ہوتا ہے اس کے اندر وائٹ سی ایک جو ہے نا وہ جھالر سی، وائٹ سی ایک جو ہے نا وہ طے زمین کے اوپر آ جاتی ہے نمکیات کی، جس کے سبب جو ہے نا وہ اس قدر جو ہے نا تھور زدہ زمین ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کاشت کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب ہم سبق کو پڑھتے ہیں، اور پھر میں ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ آپ کو ساتھ اس کے آگے ایکسرسائز بھی، چونکہ ہم نے اس سارے کو جو ہے وہ ایک ہی سیشن کے اندر کرنا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ زوم کے جو 40 منٹ ہیں ان کے اندر اس کو جو ہے نا سبق کو آپ کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ پڑھا دوں۔ کوشچنز میں آج نہیں لے رہا، کوشچن کی دو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے، جس کے سبب میں چاہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ آپ تک جو ہے نا یہ چیز پہنچ جائے۔ سبق کو شروع کرتے ہیں جی۔ تاریخ سے مراد وہ علم ہے جو ماضی کے حالات و واقعات کا غیر جانبدارانہ ریکارڈ اور تجزیہ پیش کرتا ہے۔ یہ جو ہے نا وہ انڈر لائن کر لیجئے، یہ تاریخ کی تعریف بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی، ٹھیک ہے، اور آگے اس کی ہم تفصیل بیان کرنے جا رہے ہیں کہ تاریخ سے گزشتہ اقوام کے واقعات، تہذیب و تمدن اور عروج و زوال کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ آئیے انسانی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں۔ انسانی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قدیم دور کا انسان سادہ زندگی گزارتا تھا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے انسان کو گھر تعمیر کرنا نہیں آتا تھا، وہ جنگلی جانوروں اور موسمی حالات سے بچنے کے لیے غاروں میں رہتا تھا، درختوں کے پتوں کو جسم ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اسے کھانا پکانا نہیں آتا تھا، وہ خوراک کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے ٹھکانے بدلتا رہتا تھا، جانوروں کا شکار کرنے کے لیے پتھر کے اوزار استعمال کرتا تھا، اور اس دور کو پتھر کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ کچھ وقت گزرا تو انسان نے آگ جلانے کا طریقہ جان لیا۔ آگ کے ذریعے سے اس نے جنگلی جانوروں سے بچنا اور کھانا پکانا سیکھا۔ سرد موسم میں اس نے آگ کی مدد سے حرارت حاصل کی۔ اس نے گائے، بیل، بکری، گھوڑے جیسے جانوروں کو پالنا شروع کیا اور انہی سواری، خوراک اور دیگر کاموں کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بعد اس نے زراعت شروع کی۔ یہاں پہ ہمارا پیج نمبر 65 جو ہے نا وہ مکمل ہو رہا ہے۔ ٹیچنگ پوائنٹ پر پڑھ لیتے ہیں جی۔ برائے اساتذہ بچوں کو قدیم دور کے انسان کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، بچوں کو پتھر کے زمانے کے بارے میں بتائیں، آگ کی دریافت کے بعد ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں، تہذیب کی تعریف بیان کریں، اور 4000 برس قبل کی دنیا کی قدیم تہذیبوں کے بارے میں بھی بتائیں۔ بچوں کو دنیا کا نقشہ دکھائیں اور نقشوں کی مدد سے قدیم تہذیبوں کے علاقوں کی نشاندہی کروائیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک گڈ پریکٹیکل آپ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو جو ہے نا وہ یہ چینی کے جو ہے نا وہ جو چینی کا کوئی بھی ایک کپ یا ٹوٹا ہوا جو ہے نا کوئی پلیٹ لے کر اس کو توڑ کے تو اس کی جو کرسیاں ہوتی ہیں ان سے اگر آپ بچوں کو آگ لگانا جو ہے نا وہ اس کا پریکٹیکل کروائیں اور خود کروائیں تو ایک بڑا بہترین، لیکن ان کو جو ہے نا وہ بتا دیں کہ یہ کام آپ نے گھر میں نہیں کرنا، اسی لیے ہم یہاں پہ آپ کو لیبارٹری کے اندر یا گراؤنڈ کے اندر جو ہے نا وہ کروا رہے ہیں۔ تو آگ جلانے کا جو طریقہ جو ہے نا وہ، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ وہ اس میں جتنی دیر آپ کو لگے گی، فار ایگزامپل آپ 2 ٹرائز کرتے ہیں، 10 مرتبہ کوشش کرتے ہیں، 20 مرتبہ کوشش کرتے ہیں، پھر جا کے جو ہے نا وہ آگ جلانے کے قابل ہوتے ہیں، تو وہاں سے پھر آپ بتائیں کہ بیٹا جب ابھی آگ لوگوں نے جو ہے نا وہ آگ ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی تھی،
تو اس وقت تک جو ہے وہ یا آگ کو ابھی تک جو ہے وہ ڈسکور نہیں دریافت نہیں کیا گیا تھا، تو تب تک جو ہے نا وہ جو ہے وہ انسانوں کا کیا حال تھا۔ عمومی طور پہ آگ کے بارے میں ایک رویہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آگ جو ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں وہ ہوئی، اور دوسرا اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب وہ گئے تھے اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب آگ کی تلاش میں نکلے تھے، اور پھر ایک پہاڑ کے اوپر ان کو جلتی ہوئی آگ ملی، تو وہاں پر سے ان کو ساتھ میں پیمبری بھی ملی۔ یہ تھوڑا سا مطلب اضافی تاریخ کے طور پہ اس جانب جو ہے نا بچوں کا ایک رجحان بھی بن جائے گا، اور آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈیٹیل یہاں پہ ہمارا پیج نمبر 65 جو ہے نا وہ ختم ہوا ہے، آگے پیج نمبر ہے 66، تو اس کو جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں جی۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا وہ 3 مختلف جو ہے نا تصاویر دی ہوئی ہیں۔ یہ تصاویر آپ کی جو ہے نا وہ لیکچرنگ سٹوری کے طور پہ جو ہے نا بڑی زبردست ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ڈیٹیل میں آپ اس کو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ کے طریقے سیکھ لیے ہم پچھلے پیج کے ساتھ اس جملے کو جوڑ لیں تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ اس کے بعد اس نے زراعت کے طریقے سیکھ لیے اور دریاؤں کے کنارے زرخیز علاقوں میں بسنا شروع کر دیا۔ دریاؤں کے قریب پانی کی دریاؤں کے قریب پانی کی فراوانی تھی، دریاؤں کے قریب پانی کی فراوانی تھی جسے وہ روزمرہ ضروریات کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ اس پانی کو وہ آب پاشی کے لیے بھی استعمال کرتا تھا۔ خوراک کے لیے مچھلیاں تھیں جن کا وہ شکار کرتا تھا، اور دریا کے کنارے اس نے مٹی سے مکان اور جھونپڑیاں بنانی شروع کر دیں۔ یہ گھر مستقل ٹھکانے کے لیے استعمال ہونے لگے۔ اس نے مختلف دھاتیں ڈھونڈ نکالیں اور پہلے پہل پیتل اور پھر لوہے سے مختلف اوزار بنانے شروع کر دیے۔ ان اوزاروں سے اسے کھیتی باڑی اور جانوروں کے شکار میں مدد ملی۔ انسان نے زندگی میں سہولتیں لانے کے لیے نئی تراکیب سوچیں، یوں وہ جدید طرز زندگی کی طرف مائل ہوا۔ انسان کا یہ جدید طرز زندگی اس کی تہذیب کہلاتی ہے۔ ابتدائی انسانی بستیاں۔ آج سے ہزاروں سال قبل دنیا میں دریا کے کنارے بہت سی تہذیبیں پروان چڑھیں۔ آئیے ان تہذیبوں کے بارے میں جانیں۔ نمبر 1، میسوپوٹیمیا جو ہے وہ دور جدید کا عراق، شام اور ترکی، یہ 3 جو ہیں وہ ترکی کی تو میں چونکہ خود وہاں پہ رہ کے آیا ہوں، ترکی میں جتنا عرصہ بھی رہا ہوں اس کو میں نے ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ ارطغرل کے دربار اور کونیا کے اندر مولانا روم کے دربار اور یہ ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں۔ تو ترکی کے بارے میں تو ڈیٹیل میں جو ہے نا میں جو ہے نا وہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ عراق اور شام کے حالات کچھ اس قسم کے رہے ہیں کہ میں نے جتنی مرتبہ بھی جدوجہد ذاتی طور پہ کی تو اس میں مطلب حالات کی سنگینی کچھ اس انداز سے تھی کہ 1-2 دفعہ تو مجھے ویزا جو ہے نا وہ لے کے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ کینسل کروانا پڑا۔ پھر جو ہے وہ جب اس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کا حملہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد پھر وہ آلریڈی حالات جو ہے نا تو ابھی پھر سنا ہے کہ دوبارہ جو ہے نا وہ حالات طالبان نے وہاں پر جو ہے نا وہ بہتر کر لی ہیں، اور طالبان کی جو ہے نا وہ حالات اللہ کرے کہ جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا وہ امن اور آشتی ہو تو پھر جو ہے نا وہ بہتر کیے جائیں۔ عراق کے اندر جو ہے وہ اور اسی طرح افغانستان کے اندر بھی جو ہے نا وہ طالبان نے بڑی بہترین جو ہے نا وہ سلسلہ جو ہے وہ کر لیا ہے اب۔ تو دونوں صورتوں میں دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا وہ کیا برکیف ترکی کے حالات سے میں بخوبی واقف ہوں، اور باقی 2 کے جو میں خود بھی جو ہے نا وہ میں شام کو بھی وزٹ کرنا چاہتا ہوں اور عراق کو بھی، دیکھیں کب اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ توفیق ہوتی ہے۔ اگر میں مطلب جلد وزٹ کے جو ہے وہ قابل ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز اب تو چینل کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ ساری ویڈیوز مل جاتی ہیں۔ تو چلیے اب اس کو جو ہے نا وہ آگے چلتے ہیں۔ البتہ آپ بچوں کو تھوڑا سا یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے نا وہ مسلمان آبادی والے علاقے ہیں، اور جیسے ہم یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں ویسے وہاں پہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس طرح کر کے ایک جو ہے نا، اور یہاں سے آپ تھوڑا سا ان کو کلچر اور تہذیب کے بارے میں تھوڑا سا وہ گائیڈ کر سکتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا وہ اس کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا۔ میسوپوٹیمیا کو تہذیبوں کا گہوارہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس خطے میں دنیا کی پہلی تہذیب پھلی پھولی نیٹ چلا گیا، میں پیچھے سے ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ آپ تک پورا جملہ پہنچے۔ میسوپوٹیمیا کو تہذیبوں کا گہوارہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس خطے میں دنیا کی پہلی تہذیب پھلی پھولی۔ میسوپوٹیمیا کو وادی عراق بھی کہا جاتا ہے۔ میسوپوٹیمیا کا مطلب 2 دریاؤں کا درمیانی علاقہ یعنی دوابہ، 2 دریاؤں کے درمیان والا جو علاقہ ہوتا ہے اسے دوابہ کہتے ہیں، 2 دریاؤں کے درمیان والا جو علاقہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دوابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ علاقہ مشرق وسطی میں دریائے دجلہ
اس کو دجلہ بھی پڑھتے ہیں اور دجلہ بھی پڑھتے ہیں، اصل لفظ جو ہے وہی ہے، لیکن دجلہ ہمارے ہاں جو ہے نا فرات پڑھتے ہیں، اور فرات ہمارے ہاں جو ہے نا وہ غلط العام ہو چکا ہے یا عام بول چال میں استعمال ہونے لگ گیا ہے۔ اور فرات دریائے دجلہ اور دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان واقع تھا۔ وادی عراق کی تہذیب کا آغاز آج سے تقریباً 7000 سال قبل مسیح میں ہوا۔ وادی عراق کی تہذیب کا آغاز آج سے تقریباً 7000 سال قبل مسیح میں ہوا۔ اس علاقے کی اہم فصلیں گندم اور چاول تھیں۔ اس علاقے کی اہم فصلیں گندم اور چاول تھیں۔ یہ پہلی تہذیب تھی جس نے نظام زندگی چلانے کے لیے نظام حکومت قائم کیا۔ یہ لوگ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ زہرہ سیارے کو ان کے ہاں خاص اہمیت حاصل تھی۔ اس تہذیب کے باشندوں نے بنجر زمین کو زرخیز بنانا اور پانی کو ذخیرہ کرنا سیکھ لیا تھا۔ ان کے گاؤں بڑے بڑے شہروں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ سرکاری ملازمین موجود تھے، یہ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ مختلف سرکاری ملازمتوں، اب یہاں پہ ہمارا صفحہ نمبر 66 جو ہے نا وہ مکمل ہوا ہے، اور یہاں پر اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیچنگ پوائنٹ یعنی معلمانہ نقطہ نہیں ہے، تو ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ پیج نمبر 67 یعنی 67 پر چلے جائیں گے۔ سرکاری ملازمتوں میں مذہبی پیشوا، سوداگر، دستکار، فوجی، افسر شاہی اور مزدور شامل تھے۔ ان کے گھر مٹی کی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے اور عمارتیں کئی منزلہ ہوتی تھیں۔ چھتیں ہموار تھیں جو گرمیوں میں کھلی فضا میں سونے کے کام آتی تھیں۔ وہ لوگ لباس تیار کرنے کے لیے بھیڑ کی کھال اور اون کا استعمال کرتے تھے۔ مرد اور عورتیں زیورات پہنتے اور سجتے سنورتے تھے۔ مرد داڑھی اور لمبے بال رکھتے تھے، عورتیں لمبے بال رکھتیں اور چوٹیاں بناتیں۔ قرآن مجید میں ہاروت اور ماروت کا ذکر اسی تہذیب کے حوالے سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی علاقے میں پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد زوال کی وجوہات جو ہے وہ اب ہم ان کو پڑھنے جا رہے ہیں جی۔ زوال کی وجوہات: میسوپوٹیمیا ایک عظیم سلطنت تھی جس کی کئی خود مختار ریاستیں تھیں۔ یہ عظیم سلطنت دو وجوہات کی بنا پر زوال کا شکار ہو گئی۔ ایک میسوپوٹیمیا کی ہر ریاست کھیتوں اور پانی پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی، جس کی وجہ سے تنازعات پیدا ہوئے، یہاں تک کہ نوبت جو ہے وہ جنگوں تک آن پہنچی، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ ان جنگوں کی وجہ سے ان کی زندگی بہت متاثر ہوئی اور جنگوں میں بہت سے لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ دویم، اول اور دویم آپ پڑھیں گے اگر اردو کے حساب سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اول الذکر اور پھر ثانی الذکر پڑھیں گے، اگر آپ نے ایسے پڑھنا ہو تو پھر اول الذکر اور ثانی الذکر۔ زراعت ان لوگوں کا واحد ذریعہ روزگار تھا۔ کھیتوں میں آب پاشی کے بعد پانی اور نمکیات سطح زمین پر رہنے لگے، یعنی ان کی زمین سیم اور تھور کا شکار ہو گئی۔ اس کی وجہ سے غذائی قلت پیدا ہو گئی۔ قلت کہتے ہیں کمی کو، یہ پیچھے بھی جو ہے نا وہ ہم نے اہم الفاظ میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ پہلے پڑھا ہے۔ یہ کمی ان کے زوال کی اہم وجہ بن گئی۔ اب دوسری تہذیب ہم پڑھنے لگے ہیں جی، مصری تہذیب، جدید مصر جسے آپ کہتے ہیں۔ وادی نیل کی تہذیب، دریائے نیل بھی اس کو نیل ریور بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ مصر کا جو ہے نا وہ یہ سارا دریا میں نے خود جو ہے نا وہ دیکھا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ حسن کے حوالے سے مصر کو جو ہے وہ پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو ہے نا وہ ترکی پہلے نمبر پہ اور مصر جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ۔ یہ ہمارے یہاں یعنی کہ مطلب وہاں جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے وہ حسین ہے، اور یہ بچوں کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں، ویسے بڑوں والی بات تھی وہ یہاں پہ میں نے اب آپ کو بول دی ہے۔ تو اس قوم میں پیدا ہوئے یہ لاشوں کو کچھ خاص قسم کا مواد لگا کر حنوط کر دیتے تھے اور ان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے تھے۔ حنوط کر دینا یعنی کہ اس کو خاص قسم کا مواد لگا کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دینا۔ وہ ان لاشوں کو ممی کہتے تھے۔ ان کے ہاں مردے کو اس کے سامان سمیت دفنانے کا رواج تھا۔ احرام مصر میں مردوں کو چاندی کے برتن اور ہیرے جواہرات کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ احرام مصر دنیا کے عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس قوم کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے۔ یہ لوگ دریائے نیل سے خوراک
مچھلی جھینگے پانی اور برتن بنانے کے لیے چکنی مٹی حاصل کرتے تھے۔ دریائے نیل آمد و رفت کا اہم ذریعہ بھی تھا۔ یہاں کے باشندے دریا کے قریب جو وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ان کی عام فصلیں اور گندم یہاں پر جو ہے نا وہ ہمارا صفحہ نمبر جو ہے وہ 67 مکمل ہوا ہے۔ تو آگے ہم جو ہے نا گندم آگے صفحہ نمبر جو ہے نا 68 ہم جو ہے نا اس کو پڑھیں گے۔ عام فصلیں گندم اور السی کے بیج تھے۔ دریائے السی ہمارے یہاں جتنے بھی جو ہوتے ہیں جنہوں نے وہ کرنا ہوتا ہے یہ باڈی بلڈنگ کرنی ہوتی ہے ان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور سردیوں کے اندر اس کی جو ہے نا وہ خوبصورت مزیدار جو ہے نا وہ ایک پڈنگ مٹھائی سی پنیاں سی بنائی جاتی ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا وہ بہت ہی مطلب لذیذ بھی ہوتی ہیں اور بڑی جو ہے نا وہ پاورفل بھی ہوتی ہیں۔ سردیوں میں سردی کے خلاف جو ہے نا وہ مددگار ثابت ہوتی ہیں، جس سے وادی نیل کے میدان مزید زرخیز ہو جاتے تھے۔ وادی نیل بھی ٹھیک ہے، نیل بھی ٹھیک ہے، انگلش میں نیل ہے، اردو میں نیل ہے۔ وادی نیل کی آبادی زیادہ تھی۔ یہ لوگ سورج کی گرمی میں پکی مٹی کے گھروں میں رہتے تھے۔ ان کے گھر چھوٹے تھے جن میں چند کھڑکیاں اور فرنیچر ہوتا تھا۔ وہ گرمیوں میں ہموار چھتوں پر سوتے تھے۔ ملبوسات میں وہ سفید لینن کا کپڑا استعمال کرتے تھے۔ مرد اسکرٹ اور عورتیں لمبے لمبے لباس پہنا کرتی تھیں۔ لوگ کسان، پادری، فوج وغیرہ جیسے شعبوں یعنی پیشوں سے منسلک تھے۔ اب ہم زوال کی جو ہے نا وہ وجوہات کو پڑھنے لگے ہیں۔ زوال کی وجوہات: یونانیوں نے مصری سلطنت پر قبضہ کر لیا اور ان کی تہذیب زوال کا شکار ہو گئی۔ خانہ جنگی ان کے زوال کی بڑی وجہ تھی۔ موسمی تغیرات نے بھی اس تہذیب کے زوال میں نمایاں کردار ادا کیا۔ دریائے نیل کا پانی پینے اور کاشتکاری کا واحد ذریعہ تھا۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث دریائے نیل میں پانی کی سطح بہت کم ہو گئی۔ قحط سالی بھوک اور پانی کی کمی کے باعث یہاں کے بہت سے لوگ دم توڑ گئے۔ سوچ کر بتائیں قدیم تہذیبیں لین دین کس نظام کے ذریعے کرتی تھیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ کوشچن ہے، اس کو ہم آگے پڑھیں گے یا اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ نمبر 3 جی، وادی سندھ کی تہذیب، وہ لین دین کا جو ان کا نظام تھا وہ بارٹر سسٹم تھا، جس کو ہم ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے۔ وادی سندھ کی تہذیب جو ہے وہ تقریباً 5000 سال قبل مسیح دریائے سندھ کے قرب و جوار میں پروان چڑھنے والی تہذیب وادی سندھ کی تہذیب کہلاتی ہے۔ صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ کے قریب وادی سندھ کی تہذیب کا ایک عام شہر موئنجو دوڑو دریافت ہوا۔ اس طرح وادی سندھ کی تہذیب کے دوسرے عام شہر ہڑپا کے کھنڈرات صوبہ پنجاب کے ضلع ساہیوال میں پائے گئے۔ آئیے وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں جانیں۔ وادی سندھ کی تہذیب تقریباً 1500 شہروں پر مشتمل تھی۔ یہ شہر منصوبہ بندی کے بعد منظم انداز میں تعمیر کیے گئے تھے۔ ان شہروں میں پختہ گلیاں اور سڑکیں تھیں۔ نکاسی آب کا بہترین نظام موجود تھا۔ ڈھکی ہوئی نالیاں تھیں۔ گھروں کی نالیوں کو سڑکوں کی نالیوں سے ملا دیا جاتا تھا۔ سڑکوں کی یہ نالیاں بڑے نالوں سے مل جاتی تھی۔ شہر میں وسیع و عریض عمارتیں بھی موجود تھیں جہاں لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ موئنجو دوڑو میں ایک بڑا حمام گریٹ باتھ موجود ہے۔ یہ حمام مذہبی رسومات کی ادائیگی اور بعض عام مواقع پر نہانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہاں پر ہمارا صفحہ نمبر 67 جو ہے نا مکمل ہوا ہے۔ آگے صفحہ نمبر 69 کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہیں جی۔ وادی سندھ کی باقیات کے نمونوں سے اس قوم کی مہارت اور ہنرمندی کا اندازہ ہوتا ہے۔ شہروں سے پائی جانے والی موروں پر ہاتھی، گینڈے، گائے، مارخور یعنی رینڈیئر جو ہماری جو ہے نا فوج کا ISI کا جو ہے نا وہ نشان ہے، اور بیل وغیرہ جیسے جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اس طرح مختلف زیورات اور اوزار قیمتی پتھروں سے بنائے جاتے تھے۔ اس قوم کو مجسمہ سازی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ انہی مٹی کے برتن بنانے میں بھی مہارت حاصل تھی۔ یہ لیکچر آپ پروفیسر ایم اے رضا کے آفیشیل چینل پر جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ ہمارا دوسرا چینل ہوپ اینڈ کاز کے نام سے بھی موجود ہے، اسے بھی سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو آل پہ پریس کیجیے۔ اس کو سبسکرائب کرنے کے لیے ہمارے اسی آفیشیل چینل کے اباؤٹ میں جائیں گے تو نیچے ہوپ اینڈ کاز کا جو ہے نا وہ لنک موجود ہے، اس کو کلک کر کے آپ جو ہے نا وہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے نا لسٹ میں جتنے بھی چینل آ رہے ہیں آپ ان کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آئے ہیں، اور انہی مٹی کے برتن بنانے میں بھی مہارت حاصل تھی۔ وہ
اناج کو محفوظ کرنے کے لیے بڑے بڑے برتن بناتے تھے۔ وادی سندھ کے لوگ مختلف پیشے اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ لوگ کسان، تاجر اور کاریگر تھے۔ ان کے ہاں ناپ تول کا ایک باقاعدہ نظام تھا۔ کھیتی باڑی سے منسلک افراد گندم، کپاس اور باجرہ کاشت کرتے تھے۔ یہ لوگ درختوں کو متبرک سمجھتے تھے اور جانوروں اور مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ وادی سندھ کے لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ ماہرین ان کے رسم الخط کو ابھی تک پڑھنے سے قاصر ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کا خاتمہ۔ یہ جاننا مشکل ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کا خاتمہ کیسے ہوا۔ ایک خیال یہ ہے کہ وادی سندھ کے قدیم لوگ امن پسند تھے۔ وہ بڑی بڑی فوجیں نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس معمولی جنگی ہتھیار تھے۔ وسط ایشیا سے آنے والے حملہ آوروں نے ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے انہیں بے دریغ قتل کر دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے، وہ برصغیر کے دور دراز علاقوں میں آباد ہو گئے۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ دریائے سندھ میں بار بار سیلاب کی وجہ سے وہ لوگ اپنے شہر چھوڑ گئے اور دوسرے علاقوں میں جا بسے۔ اہم نکات کو جو ہے نا یہاں پر پڑھتے ہیں، اور یہاں پر ہمارا جو ہے نا صفحہ نمبر 69 مکمل ہو گیا ہے۔ اہم نکات یہ ہیں کہ زمانہ قدیم کا انسان سادہ زندگی گزارتا تھا۔ یہ آگے کوشچن بھی ہے ہمارے جو ہے نا وہ آنسر کوشچن کے اندر بھی ہے۔ آگ کی دریافت کے بعد انسان نے مستقل ٹھکانے بنانا شروع کر دیے۔ میسوپوٹیمیا، مصری تہذیب اور وادی سندھ نمایاں انسانی تہذیبوں کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 70 پہ مشق ہے جی، اس کو کرتے ہیں جی۔ وادی سندھ کی تہذیب دنیا کی جدید تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ آئیے مزید جاننے میں ہے جو قدیم دور کا انسان، یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے جی کہ سادہ زندگی گزارتا تھا۔ میسوپوٹیمیا کی کو تہذیبوں کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے میں لفظ گہوارہ لگنا ہے، پہلے میں سادہ لفظ لگنا ہے۔ تیسرا جی وادی نیل کے تہذیب دریائے نیل کے کنارے پروان چڑھی، تیسرے میں دریائے نیل لگنا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے اہم شہر موہنجو-دڑو اور ہڑپہ ہیں، اور ہڑپہ ہیں۔ چوتھے میں ہڑپہ لگنا ہے، اڑے پے اور ہے۔ وادی سندھ کے لوگ اناج کو محفوظ کرنے کے لیے بڑے بڑے برتن بناتے تھے۔ پانچویں کے اندر برتن لگنا ہے۔ درست جملے کے سامنے جو ہے نا وہ غلط کے سامنے جو ہے نا ٹک کا نشان لگائیے جی۔ میسوپوٹیمیا کا مطلب ہے 5 دریاؤں کی سرزمین، یہ غلط ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا 2 دریاؤں کی سرزمین، ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ میسوپوٹیمیا کے لوگ امن پسند تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ یونانیوں کی زوال کی بڑی وجہ خانہ جنگی تھی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مصری تہذیب میں مردوں کو ان کے سامان سمیت دفنانے کا رواج تھا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وادی سندھ کے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے جی، سوالات کے جوابات دیں۔ تاریخ سے کیا مراد ہے؟ پہلی لائن جو میں نے آپ کو پڑھائی تھی وہ تاریخ سے مراد ہے۔ اب مجھے دوبارہ ایک دفعہ تاکہ یہ غلط نہ ہو جائے، میں اس کو جو ہے نا دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ یہ ازبر ہو جائے۔ تاریخ کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کے سامنے ابھی پڑھنے لگا ہوں، اور ویسے میں نے جو ہے نا وہ پہلے پڑھا تھا، آپ اس کو ریوائنڈ کر کے بھی جو ہے نا دوبارہ دیکھ پائیں گے، لیکن میں نے کہا چلے میں اب اس کو جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ میں نے یہاں سے آپ کو تاریخ سے مراد وہ علم ہے جو ماضی کے حالات و واقعات کا غیر جانبدارانہ ریکارڈ اور تجزیہ پیش کرتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جی۔ اب ہم اگلے سوالوں پہ چلتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ ان میں جو ہے نا ہمیں کیا پوچھا گیا، اور اس کو ہم جو ہے نا یہاں پہ ڈیٹیل میں جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے جی یہاں پہ صفحہ نمبر 70 کے اوپر، صفحہ نمبر 69 ہمارا یہاں پہ ختم ہو گیا تھا۔ صفحہ نمبر 70 کے اوپر ہم سوالات جو ہے وہ کر رہے تھے۔ دریاؤں کے پانی نے مستقل ٹھکانے بنانے میں انسانی زندگی میں کیا کردار ادا کیا؟ اچھا، اس کا سوال کا جواب جو ہے وہ دریاؤں کے پانی سے چکنی مٹی حاصل کرتے تھے، مچھلیاں خوراک حاصل کرتے تھے لوگ، اس وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ سادہ سا جواب کلاس 4 کے لیے آپ نے لکھوانا ہے۔ تو دریاؤں کے پانی نے مستقل ٹھکانے بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، یہ لکھوائیں گے، اور آگے مثال کے طور پہ لکھوائیں گے۔ یعنی میں پورا جو ہے پہلے سوال کا جواب بولنے لگا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ دریاؤں کے پانی نے مستقل ٹھکانے بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور انسانی زندگی کو خوراک اور انسانی زندگی کو جو ہے نا وہ پینے کے لیے پانی اور چکنی مٹی جو ہے وہ مختلف برتن بنانے کے لیے جو ہے وہ دی۔ میسوپوٹیمیا اور مصر کی تہذیبوں کا تقابلی جائزہ پیش کریں۔ 4 کلاس کے لیے ویسے یہ کوشچن ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن ان شارٹ جو ہے نا وہ میسوپوٹیمیا 2 دریاؤں کے درمیان کی سرزمین ہے، جبکہ مصر دریائے نیل کے گرد کی سرزمین ہے۔ مصر کے اندر جو ہے نا مصری مردوں کو ان کے جو ہے نا وہ سامان کے ساتھ جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا تھا،
ٹھیک ہے جی. اور میسوپوٹیمیا کے اندر جو ہے وہ آباد کاری کا جو وہ سلسلہ ہو چکا تھا. یہ 3-4 پوائنٹ آپ کے لیے کافی ہیں. 4 کلاس کے بچے ہیں, اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ان کو یہ 4 پوائنٹ کافی ہیں ان کے لیے. وادی سندھ کی تہذیب کی اہمیت بیان کریں. وادی سندھ کی تہذیب کی بے پناہ اہمیت ہے اور دریا سندھ کی وجہ سے اس نے جو ہے نا وہ یہ لوگ جو ہے نا وہ صلح جو تھے, امن پسند تھے, لیکن نو ورد اور حملہ آوروں کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ پریشانی ہوتی تھی. اور ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ دریائے سندھ کے اندر بار بار سیلاب آنے کی وجہ سے بھی یہ لوگ جو ہے نا وہ خانہ بدوش ہو گئے یا اپنی جو ہے نا وہ نقل مکانی کر گئے. عصر حاضر کے انسان کا رہن سہن قدیم دور کے انسان سے کس طرح مختلف ہے. اس کے 4 آپ نے پوائنٹ لکھوانے ہیں جی. آج کے انسان کا رہن سہن بہت جو ہے نا وہ آسان ہو گیا ہے. آج ہم جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں اپنے رشتہ داروں سے جو ہے نا بڑی آسانی سے رابطہ کر لیتے ہیں, حتیٰ کہ ان کی جو ہے نا وہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں, ویڈیو کال کے ذریعے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ہے نا ذرائع نقل و حمل, آمد و رفت کے ذرائع جو ہے نا وہ بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں. سرگرمی, قدیم تہذیبوں کا ایک خوبصورت کتابچہ ترتیب دیں. یہ ایک بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ چیز ہے, آپ کو یہ کروانی چاہیے. اور یہاں پر مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے جو ہے ہمیں جو بھیجے تھے, ہمیں کے پی کے سے جو ہے نا جن بھائی نے ہمیں یہ ریسورسز بھیجے ہیں, انہوں نے جو ہے نا وہ یہ صفحے کے نمبر بھی کاٹ دیے تھے اور یہ بھی جو ہے نا وہ آخر سے کٹا ہوا ہے ہمارا ٹیچنگ پوائنٹ. تو اب یہ میں معذرت خواہ ہوں آپ سے. اسی طرح کہا ہے کہ جب بھی ریسورسز بھیجنے ہوں تو پورے جو ہے نا بھیجا کریں اور دھیان سے بھیجا کریں. اور جن کو ابھی تک بھی جو ہے نا موبائل نمبر نہیں ملا, میں بار آپ بتا چکا ہوں کہ چینل کے اباؤٹ میں لائکی کے بعد جو ہے وہ ہمارا واٹس ایپ نمبر دستیاب ہے, جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور مکمل طریقے سے آپ کو گائیڈنس مل سکتی ہے. آپ ہمیں جو ہے نا وہ کوئی بھی جو بھی آپ کے پاس بک ہے, آپ اس کے جو ہے نا وہ ہمیں ریسورسز جو ہے نا وہ تصاویر بھیج کر آپ اپنی ضرورت کے لیے جو ہے نا وہ اپنا لیکچر ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہر ویڈیو کے جو ہے نا وہ ڈسکرپشن میں ہمارا تعلیم و تربیت کے واٹس ایپ گروپ کا لنک موجود ہے, آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور اس کے جوائن کرنے کے بعد آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں, ہمارا جو ہے وہ اس کا ٹیلی گرام کا لنک بھی منگوا سکتے ہیں. تو وہ بھی جو ہے نا وہ آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. ڈیئر واچر, ڈیئر سبسکرائبر, آج ہم نے چیپٹر نمبر 13 مکمل کیا ہے. میرے زوم پر جو ہے نا جتنے بچوں نے جو ہے نا وہ آج اسپیشلی جتنے ٹیچرز نے یہ پڑھا ہے, جس انداز سے میں نے آپ کو جو ہے نا پڑھایا ہے, اسی انداز سے اگر آپ اس کو جو ہے نا وہ 2-3 مرتبہ سن کے یا 3-4 مرتبہ, یہ آپ کو بعد میں جو ہے نا وہ چینل کے اوپر بھی مل جائے گا, تو آپ اس کو 3-4-5 مرتبہ سن کے اس کو جب آپ کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو یہ آپ کی جو ہے نا وہ زبان پر بیٹھ جائے گا اور آپ کے لیے جو ہے نا وہ یہ بہترین سے بہتر ہو جائے گا. دوسری آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ باقی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو بھی لائک شیئر کر دیا کریں. آپ ایک دفعہ جب ایک لیکچر سنتے ہیں اس کے بعد اپنے یوٹیوب کو سکرول ڈاؤن کیا کریں, نیچے ویڈیوز سجیشن کے طور پہ آ رہی ہوتی ہیں, ان سجیشن کے ویڈیوز کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ بتایا گیا ہوتا ہے, اس کو بھی سامنے رکھ کے آپ جو ہے نا وہ دیکھ لیا کریں. آپ کو جو لیکچرز ہوتے ہیں اس میں وہاں سے بھی مل جاتے ہوتے ہیں جو لیکچرز آپ کو نہیں مل رہے ہوتے. تو بارے دیگر جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ ہر طرح کی سہولیات دے رکھی ہیں, لیکن تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھا کریں کہ میرے پاس بھی مصروفیات کا ایک پلندہ ہوتا ہے. اب پھر چونکہ آگے ایم اے انگلش کا سیشن شروع ہو چکا ہے تو میں نے ان کو بھی پڑھانا ہوتا ہے. پھر یہ میرے پاس زوم کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ٹیچرز ڈائریکٹ پڑھتے ہوتے ہیں, انگلش وغیرہ, اسپوکن وغیرہ, اور دیگر جو ہے نا وہ اپنی ٹیچنگ کو انہینس کرنے کے لیے کورس کر رہے ہیں, فری لینسنگ کے کورس کر رہے ہیں, اپنا یوٹیوب چینل بنانے کا کورس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی جو ہے نا وہ ڈیٹیلز سے جو ہے نا ان سب کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ جب اگر کوئی لیکچر لیٹ جو ہے وہ لگے تو اس کے والے سے آپ پریشان نہ ہوا کریں, بلکہ اس کا حل یہ کیا کریں کہ آپ چینل جو ہے نا کے اوپر اس انداز سے ریسورسز بھیجا کریں کہ آپ نے مثلاً جو ہے نا وہ جو لیکچر جو ہے نا وہ پرسوں یا ترسوں پڑھانا ہے یا اگلے ویک میں پڑھانا ہے, اس کو جو ہے نا وہ بھیج دیا کریں پہلے, تاکہ وہ جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا لگ جایا کرے. اگر 1-2 دن اوپر بھی لگ کے وہ لگے تو پھر بھی آپ کے لیے جو ہے نا وہ سہولت دستیاب ہو. سو اجازت دیجیے جی, نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور. سو لیٹ می گو ناؤ اینڈ سے ود می ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی. بائے بائے.